Assalamu alaikum 10th class. Today we shall start unit number 9, selecting the right career, and I hope that all of you have gone through review exercise number 2. This topic, selecting the right career, unit number 9, is upon page number 106. So please open page number 106 of your textbook. The topic here is selecting the right career. So the lesson is about how can we select the most suitable career for us? What should be kept in mind while selecting a suitable career? And what type of career is suitable for us? So let's start. The paragraph number 1 is upon page number 107. Page number 107. There was a time, एक वक्त था, when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot or an engineer. There was a time, एक वक्त था, when any student's future plans, जब किसी भी तालिब इल्म के मुस्तकबिल के प्लान्स, मुस्तकबिल के जो मंसूबे थे, रिवॉल्व्ड, वो घूमते थे अराउंड बिकमिंग अ डॉक्टर, किस बात के गिर्द? या तो डॉक्टर बनना, अ पायलट या पायलट बनना, और एन इंजीनियर या इंजीनियर बनना. सो लिसन अगेन. एक वक्त था जब किसी भी तालिब इल्म के मुस्तकबिल के मंसूबे डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनने के गिर्द घूमा करते थे. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी हियर, व्हाट प्रोफेशंस वर कॉमन इन द पास्ट? सो the professions which were common in the past were medical, engineeringship, or becoming a pilot. These few disciplines were thought to be the only fields that could offer rewarding careers in terms of both respect and money. These few disciplines, यही वो चंद एक मज़ामीन थे, यही वो चंद एक ज़ाब्ते थे, थॉट टू बी, जिनको समझा जाता था, द ओनली फील्ड्स, वो वाहद मैदान, वो सिर्फ़ शोबे, महज वो शोबे, डैट कुड ऑफ़र रिवार्डिंग, जो पेश कर सकते थे रिवार्डिंग, नफ़ा आवर करियर्स, पेशे, इन टर्म्स ऑफ, के लिहाज से, बोथ, दोनों तरह, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, एंड मनी, और पैसा. ठीक है, लिसन अगेन. फ्यू डिसिप्लिन्स, चंद एक ज़ाब्ते, थॉट टू बी, समझा जाता था, रिवॉर्डिंग, प्रॉफिटेबल, नफ़ा आवर, करियर्स, शोबे, इन टर्म्स ऑफ, के लिहाज से, बोथ, दोनों तरह, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, स्टेटस, एंड मनी, और पैसा. दीज फ्यू डिसिप्लिन्स वर थॉट टू बी, यही चंद एक ज़ाब्ते समझे जाते थे, महज वो शोबे, डैट कुड ऑफ़र रिवॉर्डिंग करियर्स इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी, जो कि मुनाफा बख्श पेशे बन सकते थे, इज़्ज़त और दौलत दोनों लिहाज से. दोबारा सुनिएगा बेटा. यही चंद एक ज़ाब्ते, वो शोबे समझे जाते थे जो इज़्ज़त और दौलत दोनों लिहाज से नफ़ा आवर पेशे
بن سکتے تھے. ریزلٹنٹلی نتیجتاً، اب کیا نتیجہ تھا؟ ایز اے ریزلٹ اسٹوڈینٹس ور اناویئر، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب اس کا نتیجہ کیا تھا کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا آف ادر اپرچونیٹیز، دوسرے مواقعوں کے بارے میں. دیٹ کوڈ پرہیپس، وہ مواقع جو کہ شاید، ہیو بین مور ایڈوانٹیجیس، وہ مواقع جو کہ شاید زیادہ، ان سے بھی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے سن لیں. ریزلٹنٹلی نتیجتاً اسٹوڈینٹس ور اناویئر آف ادر اپرچونیٹیز، بچے دوسرے مواقعوں سے بے خبر تھے. دیٹ کوڈ پرہیپس ہیو بین مور ایڈوانٹیجیس، جو کہ شاید زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے تھے. سو دا سبسٹینس آف دا فرسٹ پیراگراف از ان دا پاسٹ few fields were known or common. Those fields were becoming a doctor, becoming a pilot, or becoming an engineer. So 3 fields were very common in the past, and these fields were thought to be respectable and money giving. And what was the result? The result was that most of the students in the past either wanted to become a doctor or a pilot or an engineer, and they were quite unaware or ignorant of other professions which could prove perhaps more valuable and profitable for them. ٹھیک ہے، یہاں بھی ہمارے کون کون سے کویشچن بنیں گے؟ پہلا تو کویشچن یہ بنے گا نا، وٹ ور دا پروفیشنز وچ ور کامن ان دا پاسٹ. ٹھیک ہے، سیکنڈ بنے گا کہ وائی دیز پروفیشنز ور کامن، ور تھاٹ ٹو بی کامن ان دا پاسٹ. تو صحیح بن سکتا ہے. اینڈ تھرڈ کویشچن یہ بن سکتا ہے، وٹ واز دا ریزلٹ آف فالوئنگ دا ٹریڈیشنل پروفیشن ان دا پاسٹ. یہ بنے گا. ٹھیک ہے، ویسے جنرل بتا رہی ہوں، شاید یہ آپ کے ایکسرسائز میں نہ ہو، آپ کی کمپریہنشن امپروو کرنے کے لیے بتا رہی ہوں. اوکے، پیراگراف نمبر 2. ٹوڈے، آج، لائف ہیز بیکم مور ڈائنامک اینڈ انوویٹیو. لائف ہیز بیکم، زندگی بن چکی ہے، مور ڈائنامک، زیادہ متحرک. ایکٹیو سے ہے ورڈ ڈائنامک. ٹھیک ہے، زیادہ متحرک بن چکی ہیں. اینڈ انوویٹیو، انوویٹیو ہوتا ہے فل آف ویریبلس. ٹھیک ہے، فل آف ویریبلس. ویریڈ لائف، متنوع زندگی. فل آف ورائٹی، متغیرات. اب دوبارہ سنیں. ٹوڈے، آج، لائف ہیز بیکم مور ڈائنامک، زندگی زیادہ متحرک بن چکی ہے. اینڈ انوویٹیو، اور زیادہ متغیر. آج زندگی زیادہ متحرک اور متغیر بن چکی ہے. گون آر دا ڈیز، وہ دن جا چکے. وہ دن جا چکے. وین دا میڈیکل اینڈ انجینئرنگ فیلڈس، جب میڈیکل اور انجینئرنگ کے شعبے جو ہیں، ور دا اونلی اویلیبل چوائسیز، صرف یہی میسر شعبے ہوتے تھے. وہ دن جا چکے جب میڈیکل اور انجینئرنگ جو تھی، صرف یہی دستیاب یا میسر انتخاب یا شعبے ہوتے تھے. ناؤ، اب، a whole world of non-traditional careers، ایک پوری دنیا نان ٹریڈیشنل کریئرز، غیر روایتی پیشوں کی. اب غیر روایتی پیشوں کی ایک پوری دنیا، فرام آئی ٹی سے شروع ہو کے الیکٹرانک میڈیا، برقی ذرائع ابلاغ،
اینڈ ویب نیٹورکنگ، اور ویب نیٹورکنگ سے لے کے ٹو آن لائن بزنس پورٹلز، آن لائن بزنس تجارت پورٹلز مواقع، اینڈ فیشن ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ آر اویلیبل، یہ سب دستیاب ہیں فار ینگ پیپل، نوجوانوں کے لیے۔ اب دوبارہ سے سنیں سب، ٹھیک ہے۔ ہول ورلڈ، پوری دنیا، نان ٹریڈیشنل، غیر روایتی، کریئرز، شعبے یا پیشے، آئی ٹی کو آئی ٹی ہی پڑھیں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، الیکٹرانک میڈیا، برقی میڈیا، ٹھیک ہے، برقی ذرائع ابلاغ جس میں ہمارے آ جاتے ہیں جو الیکٹریکل ہمارے سورسز آف میڈیا، جو ہمارے الیکٹریکل مینز آف کمیونیکیشن ہیں وہ آ جاتے ہیں، ٹی وی ہے ہمارا، کمپیوٹر ہے ہمارا، نیٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے ایکسیکٹرا، ٹھیک ہے، جو بجلی سے چلتے ہیں وہ برقی آلات جو ہیں۔ اب ویب نیٹ ورکنگ، اور ویب نیٹ ورکنگ سے لے کے ٹو آن لائن بزنس پورٹلز، آن لائن تجارت کے مواقع، اینڈ فیشن ڈیزائننگ، ٹھیک ہے، چونکہ یہ فیلڈز ہیں تو ہم ان کو اسی طرح سے انہی ٹرمز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جیسے فیشن ڈیزائننگ کو ہم اردو میں فیشن ڈیزائننگ ہی لکھیں گے، چلیں بزنس پورٹلز کا تو ہم کر لیں گے، تجارت کے مواقع کر لیں گے، ویب نیٹ ورکنگ کو ہم اسی طرح سے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آر اویلیبل، دستیاب ہونا، فار ینگ پیپل، نوجوانوں کے لیے۔ اب اس سارے کا آپ پورا ایک دفعہ ترجمہ سن لیں۔ اب نوجوانوں کے لیے آئی ٹی، برقی ذرائع ابلاغ اور ویب نیٹ ورکنگ سے لے کر آن لائن تجارت کے مواقع اور فیشن ڈیزائننگ کے غیر روایتی پیشوں کی پوری دنیا دستیاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو اور اس طرح سے بھی کر سکتے ہو۔ آپ ایک پوری دنیا غیر روایتی شعبوں کی جو کہ آئی ٹی، برقی ابلاغ، ویب نیٹ ورکنگ سے شروع ہو کے آن لائن تجارت کے مواقع اور فیشن ڈیزائننگ تک، یہ سب کچھ نوجوانوں کے لیے دستیاب ہے، ٹھیک ہے۔ Now this paragraph tells us about the changing world. The world has progressed much. The world has become more dynamic. The world has become more varied. Now, not only medical and engineering professions are available for the students, but there are certain other professions which are not only latest but also profitable. For example, IT, for example, web designing, for example, online business opportunities, and for example, electronic media. These professions are non-traditional careers, but they have a wide range or variety for the students. Okay, paragraph number 3. However, taham, there still remains the question, abhi bhi, there still abhi bhi remains, باقی رہ جاتا ہے the question، سوال of choosing the right profession، صحیح پیشے کے انتخاب کا، ٹھیک ہے۔ اب فرسٹ پیراگراف میں بتایا دا پروفیشنز کامن ان دا پاسٹ، سیکنڈ والے میں ہمیں بتایا گیا دا نیو ٹرینڈس وچ آر نان ٹریڈیشنل، بٹ دا کویشچن ارائزز وٹ کین بی کالڈ دا رائٹ پروفیشن فار اے اسٹوڈنٹ، اور ہاؤ کین اے اسٹوڈنٹ سلیکٹ اے رائٹ کریئر۔ اوکے جی، دیر اسٹل ریمینس دا کویشچن، ابھی بھی یہ سوال رہتا ہے آف چوزنگ دا رائٹ پروفیشن، صحیح پیشے کے انتخاب کا، یہ سوال تو رہ گیا نا۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، فار موسٹ آف اس، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے دا رائٹ کریئر میرلی مینس
صحیح پیشے کا مقصد صرف کیا ہوتا ہے؟ اے پروفیشن، وہ شعبہ دیٹ گارنٹیز اے پروفیٹیبل لیولیہڈ، جو کہ ضمانت دیتا ہے نفع بخش روزی کی. بٹ کنسیڈریشنز، لیکن جو اس طرح کی باتیں ہیں لائک انٹرسٹ ان دا جاب میں دلچسپی ہونا، مینٹل سیٹسفیکشن ذہنی سکون ہونا، شوڈ آلسو بی گیون امپورٹینس، ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے. ہیئر دا رائٹر کمز ٹو دا پوائنٹ. ہی ٹیلز us usually we do think that the right profession is the profession which gives us much more money. ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اچھا پروفیشن کون سا جن میں ہم بہت پیسہ کما سکتے ہیں. یہ ایک کامن نظریہ ہے. اچھا پروفیشن کون سا جس میں بہت پیسہ کما سکتے ہیں. لیکن رائٹر کہتا ہے کہ ایک پروفیشن سلیکٹ کرتے وقت، ایک کریئر سلیکٹ کرتے وقت اور بھی باتوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہماری اس پروفیشن میں انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم وہ کام، ہم اس فیلڈ میں بھی چلے جائیں، ہم وہ کام کر بھی رہے ہیں، ہم بہت پیسہ بھی کما رہے ہیں، بٹ ایف وی آر ایبل ٹو گیٹ اینی مینٹل سیٹسفیکشن دیئر، کیا وہاں پہ ہمیں ذہنی سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن میں اس کی دوبارہ کروں گی ایک دفعہ. Unfortunately for most of us, the right career merely means a profession that guarantees a profitable livelihood. بدقسمتی سے ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے صحیح شعبہ وہ ہوتا ہے جو کہ نفع آور روزی کی ضمانت دیتا ہے. لیکن کچھ باتیں جیسے نوکری میں دلچسپی ہونا یا ذہنی سکون جو ہے، ان باتوں کو بھی اہمیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. پیراگراف نمبر 4. The scope of any field in terms, very important paragraph. The scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. The scope of any field، کسی بھی پیشے یا شعبے کی اہمیت، کسی بھی شعبے یا پیشے کی اہمیت ان ٹرمز آف مارکیٹ ڈیمانڈ، مارکیٹ ڈیمانڈ کے لحاظ سے، منڈی کی طلب کے لحاظ سے، شوڈ آلسو بی کنسیڈرڈ، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، ویری سیریسلی، بہت ہی سنجیدگی سے. ناؤ اب ہمیں اوپر وہ کہہ رہا تھا، رائٹر کہہ رہا تھا دیٹ we should consider whether we have the interest in that job or not. We should consider if we are getting mental satisfaction in that sort of job. Now he says we should also consider market demand while selecting a career. کہتے ہیں کہ کریئر سلیکٹ کر رہے ہیں ہم، بہت سارے چیزیں دیکھیں، دلچسپی ہے اس میں نہیں ہے، اس میں سیٹسفیکشن آپ کو فیل ہو رہی ہے نہیں فیل ہو رہی. اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ کیا آپ جو پڑھ رہے ہیں، جو چوز کر رہے ہیں، جس ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں، کیا مارکیٹ میں اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو تو بچوں کو تو بھی اتنا بہت زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ریولیوشنری چینج دیکھا ہے ایجوکیشنل فیلڈز میں. فار ایگزامپل ایک ٹائم تھا کہ جب ایم بی ایز کی اور ایم کام ہولڈرز کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی، کامرس ایجوکیشن کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی، بلکہ وہ بھی وقت تھا کہ جب پاکستان میں چند ایک لوگ تھے کہ جنہوں نے ایم بی اے کیا ہوا تھا، چند ایک، اینڈ دوز کوڈ بی کاؤنٹیڈ، ان کو گنا جا سکتا تھا. پھر اب گریجولی کامرس کی فیلڈ جو ہے وہ آؤٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کی جگہ ادر فیلڈز آ رہی ہیں. ایم بی اے کی جگہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ماسٹرز نے لے لی. ٹھیک ہے، تو باقی کامرس ایجوکیشن کی جگہ سائنس جو ہے ابھی اسی کا ٹرینڈ زیادہ چل رہا ہے. اسی طرح ایک ٹائم وہ تھا کہ جب ڈی فارمیسی جو تھا اس کا اسکوپ زیادہ تھا، کافی اسکوپ تھا. اب یہ ہے کہ ان کو بھی مارکیٹ میں ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق ان کے لیول کی جاب نہیں مل پا رہی. سو ود دا چینجنگ ٹائمز دیر آر دا چینجنگ ڈیمانڈس. ٹھیک ہے، ہمیں اس کے مطابق پڑھنا ہے وہ سبجیکٹس جو کہ ایٹرنل
یا یونیورسل امپورٹنس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کی ڈیمانڈ جو مارکیٹ میں ختم نہیں ہو سکتی. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، ایک فنی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ اب اگر ہم جو ہیں وہ ماسٹرز ان پرشین کر لیں، فارسی زبان میں ایم اے کر لیں، تو کیا کریں گے؟ ہم خودکشی کر رہے ہیں نا، کہ نہ اس لینگویج کا ہمیں کوئی فائدہ ہے، نہ وہ ہمارے سسٹم میں ہے. تو اس طرح کے جو آؤٹ ڈیٹڈ سبجیکٹس ہیں ان کو پڑھنا یا مارکیٹ ڈیمانڈ کو اگنور کرنا، اس سے ہماری سلیکشن جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، ٹرانسلیشن میں دوبارہ کروں گی. The scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. منڈی کی طلب کے لحاظ سے ہر شعبے کی اہمیت کو سنجیدگی سے ذہن میں رکھنا چاہیے. We cannot practically deny، ہم عملی طور پہ انکار نہیں کر سکتے، the significance of hiring trends. ہائرنگ ہوتا ہے اپوائنٹنگ ہوتا ہے تعیناتی، منتخب، ٹرینڈز رجحانات، سگنیفیکینس اہمیت. We cannot practically deny the significance of hiring trends. ہم عملی طور پہ ہم اپوائنٹنگ جو رجحانات ہیں، تعیناتی کے جو رجحانات ہیں، جاب کی سلیکشن کے یا انتخاب کے جو رجحانات ہیں، ان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ a decade ago، 10 سال پہلے. سو ڈیکیڈ از a period of 10 years. 10 سال پہلے when computer science professionals were in demand، جب کمپیوٹر سائنس پروفیشنل کی طلب بہت زیادہ تھی، مارکیٹ میں ان کی طلب بہت زیادہ تھی. میسز تو ہجوم، میسز کیا ہوگا؟ کراؤڈ، ملٹیچیوڈ، ہجوم میں آف MCS اسٹوڈنٹس، ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس تھے، فلڈڈ، ان کا سیلاب ہی امڑ آیا. دا مارکیٹ، منڈی میں، ود ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹنگ ریزلٹس. تو کیا ہوا کہ اس کا نتیجہ بہت ہی زیادہ مایوسی کی صورت میں نکلا. دوبارہ سے سن لیں. مثال کے طور پہ 10 سال پہلے جب کمپیوٹر سائنس کے پیشہ ور ماہرین کی طلب تھی، تو کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کرنے والے طلباء ہجوم کی صورت میں منڈی میں سیلاب کی طرح آئے. ٹھیک ہے، منڈی میں سیلاب بن کے ہجوم کی صورت میں آئے، تو جس کے نتائج بہت ہی مایوس کن ثابت ہوئے، بہت ہی مایوس کن نکلے. اب کیوں نتائج مایوس کن تھے؟ بیکاز their supply had become more than their demand. دیکھیں، ایک بیلنس ہوتا ہے نا، سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک بیلنس ہوتا ہے. اب اگر کیا ہے کہ جتنے ریکوائرڈ ہیں گریجویٹس کمپیوٹر سائنسز کے، جتنے ریکوائرڈ تھے ان سے زیادہ جو تھی وہ تعداد آ گئی. ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا؟ سپلائی زیادہ ہو گئی، ڈیمانڈ کم ہو گئی. نتائج بہت ہی مایوس کن ہو سکتے ہیں، اور ان میں ایک سب سے برا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر لوگ اپنی کوالیفیکیشن سے بہت لو ہو کے، اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق بہت لو ہو کے، بہت کم ویجز پہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ پروفیشنز کی ڈیمانڈ اور سپلائی، اس کو بھی بیلنس رکھنا پڑتا ہے کسی بھی اکانومی کی پروگریس کے لیے، ترقی کے لیے. ٹھیک ہے، I shall stop here. Tomorrow we shall continue the same lesson. Till tomorrow, goodbye. Allah Hafiz.